आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताऊंगा कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 है क्या, इस बिल को सेनेट में सबसे पहले पेश किसने किया, सेनेट ने कब मंजूर किया, कौमी असम्बली में कब भेजा गया, और जब कौमी असम्बली ने इस बिल को मंजूर किया तो हुकूमत किसकी थी, और सदर ममलकत वो कौन थे पाकिस्तान के जिन्होंने इस बिल पर दस्तखत करके इस कानून को कानून का दर्जा दे दिया। नाज़रीन, होशरुबा बातें होंगी आज की इस वीडियो में, बड़े ख्यालात, एहसासात, जज्बात जो मुसलमानों के हैं उनकी तर्जुमानी होगी और हकायक से पर्दा उठेगा कि इस बिल के आड़ में बड़ी बारीक वारदात पाकिस्तान के मुआशरे को पारा पारा करने के लिए और खानगी निज़ाम को दो लख्त करने के लिए और इस्लाम के आफाकी निज़ाम को चैलेंज करने के लिए किसने डाल दी है, कौन खेला है पाकिस्तान के आइली खानगी ख़ानदानी निज़ाम के साथ, किसने खलवाड़ किया है पाकिस्तान के आइन के साथ, और कौन दुश्मन है पाकिस्तान की इस्लामी तशख़्ख़ुस का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक इस्तराब है, एक तशवीश है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो पाकिस्तान में एक नया कानून मुतारिफ़ करवाया गया है, उस हवाले से एक बहस है, एक मलाल है, एक लान तान है और एक तनकीद है। हर जमात दूसरी जमात को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है कि उसने किया, उसने किया, उसने किया। ये बिल है क्या? बिल को लाने वाला कौन है? बिल को मंजूर किसने करवाया? और इस बिल के अंदर वो ऐसी शिकें क्या हैं जिन पर बहुत ज़्यादा शोर है और इसका तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, ये मैं आज अपनी इस वीडियो में तफसील से आपके सामने पेश करता हूँ। नाज़रीन, ये बहस आगाज़ हुआ है इसका ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तान में एक कानून 2018 में बाकायदा तौर पर इसको मंजूर करवा लिया गया है। मैं आपको इसका पस मंज़र बताता हूँ कि 21 अगस्त सन 2017 को पाकिस्तान की सेनेट में 4 ख़वातीने सेनेट हैं, रुकने सेनेट, जिन्होंने ये बिल मुतारिफ़ करवाया। ये बिल पहली बार उन्होंने सेनेट में पेश किया। इनके नाम मैं बोले देता हूँ आपको। ये नाम है जी, समीना सईद साहिबा हैं जो कि पीटीआई की सेनेटर हैं। रुबीना खालिद साहिबा हैं जो कि केपीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं। रुबीना इरफान साहिबा हैं जो कि बलूचिस्तान से काफ लीग की सेनेटर हैं। और कलसूम परवीन साहिबा हैं जो कि नून लीग की सेनेटर हैं और इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से। 2 ख़वातीन रुकने सेनेट केपीके से, 2 रुकने सेनेट ख़वातीन बलूचिस्तान से। इन 4 ख़वातीन ने बाकायदा तौर पर सेनेट में 21 अगस्त 2017 को ये बिल जो था प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर कानून साजी के लिए पेश किया सेनेट में, और इसको नाम दिया गया ट्रांसजेंडर्स एक्ट, यानी उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कानून। सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इसको 7 मार्च सन 2018 को मंजूर कर लिया और उसके बाद इस बिल को कौमी असम्बली की मंजूरी के लिए भेज दिया। कौमी असम्बली में इसको 8 मई सन 2018 के सेशन में आनन फानन मंजूर कर लिया। उस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक थे। एक क्लिप वायरल है उस ज़माने का, वो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह हाउस के अंदर अयाज सादिक ने ये कहा कि हम इस बिल को कमेटी को भी भिजवा सकते थे, लेकिन अक्सरियत देखी जाती है, मंशा देखा जाता है। तो उस वक्त हाउस में उन्होंने जो राय ली, वोटिंग हुई, सिर्फ 3 अरकान ने इस बिल की मुखालफत की। बाकी उस वक्त जो अरकान असम्बली कौमी असम्बली में बैठे थे, सब ने इसकी हिमायत कर दी। यूँ ये बिल कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गया और उसके बाद इसको भेजा गया सदर ममलकत को। उस वक्त सदर पाकिस्तान थे ममनून हुसैन। उनके दस्तखत के बाद ये बाकायदा कानून बन गया और इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 24 मई सन 2018 को। ये मेरे पास इस बिल की कापी है जो कि अब बाकायदा कानून का दर्जा पा चुका है और इसका नाम रखा गया है जी, प्रोटेक्शन, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर
persons and their welfare. یہ بل ہے جی، میں نے آپ کو تاریخ اس کی بتا دی. کس نے پیش کیا؟ سینٹ سے پاس ہوا، قومی اسمبلی میں گیا، قومی اسمبلی سے پاس ہوا. اس وقت حکومت کس کی تھی؟ اور یہ اب صورتحال یہاں تک آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے. اب آتے ہیں جی اس پر اعتراض کیا اٹھا، شور کیا مچا. پہلے تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی کہ یہ بل ہے کیا، اس میں متنازع بات کیا ہے. مارچ میں جی اس بل کے منظور ہونے کے بعد سینیٹر بنتے ہیں جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر سینیٹر مشتاق احمد. انہوں نے اس بل کو پڑھا اور انہوں نے اس کی کچھ شکوں کو قابل اعتراض پایا اور انہوں نے پھر اپنی ترامیم جو ہیں وہ پیش کر دی سینٹ میں. اب اس وقت جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کی وزیر تھی برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری. ان سے سوال کیا کہ آپ یہ جو اعتراضات ہیں اس بل پر اور جو ترامیم ہیں مشتاق صاحب کی، آپ ان کو اپوز کرتی ہیں؟ تو اس پر وہ اپنی نشست سے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے یہ کلپ بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ڈاکٹر شیریں مزاری نے سینیٹر مشتاق صاحب کے اس بل پر اعتراضات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں یہ بے جا ہیں اور ان کا جو مطالبہ ہے کہ میڈیکل بورڈ سے مشروط کیا جائے جنس کی تبدیلی کو، تو اس سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوں گی ٹرانسجینڈرز اور ان کے حقوق سلب ہوں گے. یہ بل بالکل کوئی جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں ڈسکرائب اس طرح نہیں کرتا. جینڈر آئیڈینٹی پرسنل ایشو ہے. اگر ایک ٹرانسجینڈر فیل کرتا ہے اس کی آئیڈینٹی فیمنن ہے، اٹس ہز چوائس اور ہر چوائس. یہ کہنا جی میڈیکل بورڈ پہلے ایگزامن کرے گا، اس کو سارا یہ ادھر ابیوز ہوگا، یہ ادھر پیسے چلیں گے، ادھر وکٹمائزیشن ہوگی. ہمارا قانون یہ پچھلی حکومت کا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کیونکہ ہم ٹرانسجینڈرز کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی خود چوز کریں. ان کی امینڈمنٹ میں پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ یونیکس اور خواجہ سرا کو آئیڈینٹی چینج کرنے نہیں دیں گے جب تک میڈیکل بورڈ نہیں بیٹھے گا. یہ ابیوز ہوگا سسٹم اینڈ دس therefore we cannot have چیئرمین صاحب. تو اس واسطے یہ میڈیکل بورڈ کی پروویژن جو ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ ابیوز کی طرف جا رہا ہے، یہ وکٹمائزیشن آف ٹرانسجینڈرز ہے. بڑی مشکل سے یہ قانون پاس ہوا اور آپریشنائز ہو گیا اور آج تک ہمیں ایک کمپلینٹ نہیں آئی اس کی ابیوز کی، بلکہ اس قانون کی وجہ سے پروٹیکشن ملی ہے ٹرانسجینڈرز کو اور ان کی مین سٹریمنگ ہوئی ہے. اور اگر پاکستان حق دیتا ہے اپنے شہری کو کہ وہ اپنی تیسری آئیڈینٹی چوز کریں تو یہ ان کا حق ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. اب اس وقت معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ سینیٹر صاحب جو ہیں مشتاق صاحب، انہوں نے جو اس بل میں ترامیم متعارف کروائی ہیں وہ بھیج دی گئی ہیں سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کو، اور اب اس میں بحث ہوگی اور اس کمیٹی کے سربراہ ہیں علامہ اقبال کے پوتے سینیٹر ولید اقبال تحریک انصاف کے. اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اعتراضات کیا ہیں، سینیٹر مشتاق صاحب کیا کہتے ہیں. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بل میں جو تعریف ہے ٹرانسجینڈر کی، جس پر سب سے زیادہ شور مچا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین لفظ ٹرانسجینڈر، اس کا بڑا خوبصورت اردو ترجمہ کیا ہے مفتی منیب الرحمان نے. انہوں نے اس کو نام دیا ہے ماورائے جنس، ماورائے صنف. اب اس سے پہلے یہ ایک نئی اصطلاح ہے، امریکی اصطلاح، اور اس کو امبریلا ٹرم کہتے ہیں، جو اجتماعی طور پر استعمال ہوتی ہے. اور اس سے پہلے یہ ٹرم نہیں تھی، ایسے لوگوں کے لیے انٹرسیکس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب غور کریں ذرا کہ پہلے سے ہمارے معاشرے میں ہمارے آس پاس یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. ان کو خواجہ سرا کہا جاتا ہے، ان کو ہجڑے بھی کہا جاتا ہے، اور عام عرف عام میں ان کو خسرے بھی کہا جاتا ہے. ایک نیا لفظ متعارف کروایا گیا، ایک نئی اصطلاح، اور یہ کیلیفورنیا میں یونیورسٹی کے ایک ماہر نفسیات جو تھے انہوں نے یہ اصطلاح متعارف کروائی تھی 1965 میں، اور اس کو نام دیا گیا ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر کی تعریف کیا ہے کہ ایسا شخص جو بائی برتھ جب پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر مرد تھا یا مکمل طور پر عورت تھی. گزرے وقت کے ساتھ اس نے سمجھا، سوچا کہ اس کے خیالات، اس کی عادات، اس کی
پیدائش کی جنس سے مطابقت نہیں رکھتی. یعنی آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، ایک شخص کامل مرد پیدا ہوا مردانہ صفات کے ساتھ، کچھ سال گزرنے کے بعد وہ سمجھتا ہے جی کہ میرے اندر جو ہے میرے خیالات، میرے احساسات، میرے جذبات عورتوں والے ہیں، تو وہ ٹرانسجینڈر کہلوانا شروع کر دے گا. اسی طرح ایک عورت ہے، کامل عورت کی صفات کے ساتھ پیدا ہوئی، کچھ عرصے بعد کہتی ہے جی کہ میرے اندر فیلنگز آ رہی ہیں مردوں والی، تو ان لوگوں کے لیے اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے ٹرانسجینڈر. اب جو یہ نیا قانون پاس ہوا ہے نا، کچھ لوگ سادہ ہیں، بڑی طویلیں پیش کرتے ہیں کہ یہ جی ان کے حقوق کے لیے پیش کیا ہے ٹرانسجینڈر کے، ایم ہی لوگوں نے شور مچا دیا بل کو پڑھے بغیر. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی باریکی سے واردات کیا ڈالی گئی. بل پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بل کے مندرجات پر کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر کے حقوق کی بات کی گئی ہے، ان کے لیے تعلیم کے حقوق، ان کے لیے مساوی روزگار کے حقوق، ان کے تحفظ کے حقوق، ان کو ہراسانی سے بچانے کے حقوق، یہ ساری چیزیں بہت آئیڈیل ہیں. لیکن گلا کس بات کا ہے، شور کس بات کی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس بل میں اس کی متنازع شقیں ہیں جی. تعریف کہ اس تعریف پر کون پورا اترے گا ٹرانسجینڈر پر. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ہے جی کہ پیدائشی طور پر ایک بندہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہی ایسا ہوا کہ اس کے اندر جو تھی وہ مردانہ صفات تھی یا مردانہ صفات سے محروم تھا. اسی طرح عورت کے حوالے سے جن کو خواجہ سرا ہجڑے کہا گیا. اب ٹرانسجینڈر کون ہے؟ اس بل کی روح کے مطابق وہ شخص جو پیدا تو ٹھیک مرد ہوا تھا، مردانہ صفات کا حامل بھی تھا، لیکن کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے ساتھ بیمار ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، یا اس نے اپنے آپ کو محروم کروا لیا اس صفت سے، تو وہ ٹرانسجینڈر کی تعریف کے زمرے میں آئے گا. ایک اور بڑی مزیدار بات یہاں پر ہوئی ہے اس کی تعریف میں، ڈیفینیشن میں، اس کی آئیڈینٹی میں. نہ تو میڈیکل، نہ اس کی جسمانی ساخت. یعنی ایک شخص ہے نا کہ پیدا مرد ہوا ہے اور بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہونے لگی ہیں اور اس کا آپریشن ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں نا جی ایک لڑکا لڑکی بن گیا، لڑکی لڑکا بن گئی، کالج کے زمانے میں بھی، کہ وہ ایک دم سے جسمانی ساخت میں تبدیلیاں آتی ہیں، ہارمونز چینج ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر مشاہدہ کرتا ہے اور پھر آپریشن ہوتا ہے اور وہ لڑکے سے لڑکی، لڑکی سے لڑکا بن جاتا ہے. یہ ایک نیچرل بات. لیکن یہاں اس بل میں سب سے زیادہ خطرناک بات کیا رکھی گئی ہے کہ ایک شخص پیدا تو ٹھیک مرد ہوا، ساری صفات اس کے اندر مردانہ ہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میری منشا یہ، میری مرضی یہ ہے کہ میں عورت بن جاؤں، میں اپنی جنس تبدیل کروں. تو اس بل کی روح سے اس کو پورا حق، پوری آزادی، آئین کا تحفظ ملے گا کہ وہ جب چاہے کہ میرے احساسات، خیالات، جذبات مردانہ نہیں ہیں، زنانہ ہیں، تو وہ اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے. اسی طرح ایک عورت اگر سمجھتی ہے کہ میں پیدا ہوئی تو ٹھیک عورت ہوں، میرے اندر وہ ساری عورت کی صفات ہیں، لیکن اب میرے احساسات، میرے خیالات، میری ذاتی خواہش، میری منشا یہ ہے کہ نہیں، مجھے مرد بننا ہے، میں اپنی جنس تبدیل کروانا چاہتی ہوں، تو قانون آپ کا یہ جو پروٹیکشن ایکٹ ہے جینڈر، یہ اس کو تحفظ دیتا ہے، آزادی دیتا ہے. یہ ہے وہ متنازع شق جس پر شور بپا ہوا. اب آگے چلیں. یہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 یہ قانوناً حق دیتا ہے ہر اس مرد کو کہ جو ہے تو مرد لیکن وہ سمجھتا ہے کہ عورت والی صفات آ رہی ہیں، اس کے اندر فیلنگز آ رہی ہیں، کچھ بھی نہ ہو، وہ کہتا ہے جی میری منشا ہے، تو وہ نادرا کے پاس جائے گا اور نادرا کو کہے گا کہ میرا جو ریکارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، بچوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے پیدائش کا، اس میں میری جنس مرد کی بجائے عورت کر دی جائے. تو نادرا بغیر کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگے اس کو یہ جنس تبدیل کر کے دینے کا مجاز. یہ دو متنازع باتیں ہیں جی اس بل کی سب سے خطرناک، خوفناک، جن پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی اس پر ہی اعتراض اٹھایا ہے. اب آتے ہیں کہ کیا اعتراض ہے جی، جنس تبدیل اگر کوئی اپنی مرضی سے کر لیتا ہے تو کیا ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے، معاشرے کا کیا جاتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے. اس پر میں آپ کو بتانے لگوں اب کہ سب سے بڑا تو جی کہ قانون فطرت سے جنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بنایا ہی مرد، وہ اپنے آپ کو عورت بناتا ہے. ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی عورت، وہ اپنے آپ کو مرد بنوانے چلا ہے. قانون فطرت سے جنگ ہے نا، کھلی کھلی. اب آگے چلیں. قانون وراثت سے ٹکراؤ ہے سیدھا سیدھا. جی ناظرین، کہ
کہ اسلامی قانون وراثت کہتا ہے مرد کو اتنا حصہ، عورت کو اتنا حصہ، تو یہاں اس بل میں لکھ دیا گیا ہے کہ ٹرانسجینڈر جو ہے اگر وہ مردانہ صفات کے قریب ہوگا تو اس کو مرد کے برابر کا حصہ، اگر وہ زنانہ صفات کے قریب ہوگا تو اس کو عورت کے برابر حصہ، اور اگر اس کے اندر یہ دونوں صفات مردانہ زنانہ ڈبل ہو جائیں گی، مکس ہو جائیں گی، تو اس کو دونوں کی اوسط حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اسلام کے قانون وراثت سے جنگ ہے۔ اب کیا ہوگا، ایک عورت ہے، ٹھیک ٹھاک عورت ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں مرد ڈکلیئر کروا لیتی ہے تو وہ قانون وراثت میں عورت کا حصہ نہیں، وہ کلیم کرے گی مرد کا حصہ۔ یہ اسلام کے نظام کے ساتھ ایک جنگ ہے۔ اس کے بعد جی تحفظات کیا ہیں کہ اس قانون کی روح سے جو ٹرانسجینڈر ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ وہ جہاں مرضی جس پبلک پلیس پر جائے، پارک میں جائے، سوئمنگ پول میں جائے۔ اور ایک دیکھیں ذرا کتنا خوفناک قانون ہے، ایک مرد ہے کامل، جنس اس نے عورت لکھوا دی ہے نادرہ کے پاس، اب وہ جائے نا اگر زنانہ واش رومس میں تو اس کو روک نہیں سکتے آپ، اگر وہ کرے نا جائے کہ میں خواتین والے سوئمنگ پول میں جانا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، پارک میں خواتین کے اندر چلا جائے آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ ساری باتیں ہیں متنازع جن پر اعتراض اور شور اٹھ رہے ہیں۔ اب ناظرین میں اس کے دوسرے پہلو کی جانب آتا ہوں کہ اس کے پیچھے پروپیگنڈا کیا ہے، مغربی ایجنڈا کیا ہے، اور علماء کو اور درد رکھنے والوں کو اس بل پر اور اس کی ان شکوں پر اصل درد کیا ہے۔ لبرل لوگ، ہم جنس پرستی کے قائل لوگ، وہ اس بل سے فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ پاکستان میں قانوناً لڑکا لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا، عمر قید کی سزا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، عمر قید کی سزا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا، ایک لڑکا ہے وہ لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ہم جنس پرستی کا عادی ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، قانون پاکستان کا اجازت نہیں دیتا، لیکن اب اس ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے تحت اس کو ایک چور راستہ مل گیا ہے، ایک نقب لگا کے کھڑکی کھول دی گئی ہے اس کے لیے۔ وہ دو لڑکے ہیں نا آپس میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ایک اپنے آپ کو جنس اپنی عورت لکھوا لے گا جا کے نادرہ کے پاس، تو وہ کہیں گے جی کہ یہ تو لڑکی ہے، میں تو لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ اسی طرح دو لڑکیاں ہیں، ایک لڑکی اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا لے گی، روکے گی جی میں یہ تو مرد ہے، میں عورت ہوں، ہم شادی کر رہے ہیں، کون روکے گا انہیں؟ کوئی نہیں روک سکتا قانون۔ اب ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں کہ جب یہ بل پاکستان میں پیش ہو کے پاس کیا گیا ہے نا، اسی دوران ایک این جی او ہے مغرب کے حقوق کے لیے کام کرنے والی، ان سارے لوگوں کے لیے، ہم جنس پرستوں کے، اس نے ایک متحدہ علماء ایک محاذ بنا ہوا ہے جی، اس سے فتویٰ لے لیا، اور فتویٰ کیا دیا گیا کہ ایک ٹھیک ٹھاک صحت مند مرد کسی ایسی حاجہ سرا کے ساتھ جس کے اندر عورت کی صفات ہوں شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک صحت مند عورت ایک ایسے خواجہ سرا کے ساتھ جس کے اندر مردانہ صفات ہوں شادی کر سکتی ہے، لیکن ایسا خواجہ سرا جس کے اندر، جس کو مشکل کہا جاتا ہے، مہنس مشکل اسلام کی شریعت کی روح سے، جس میں برابر دونوں صفات پائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا گیا اور وراثت میں حقدار قرار دیا گیا۔ اس فتوے کو لے کر جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے یورپ کے اندر پاکستان میں، وہ کمال کا ہے۔ ایک اور تنظیم ہے جی LBGT، لیسبین اور گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر۔ یہ جی لوگ ہیں دنیا میں جو مادر پدر آزادی کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ کوئی تمیز، تہذیب، طریقہ، رشتوں کا کوئی حیا نہیں ہے، مرد مردوں کے ساتھ رہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں، کچھ مرد ہیں جو مردوں کے ساتھ بھی رہیں، عورتوں کے ساتھ بھی رہیں، اور کچھ ہیں جی جو ٹرانسجینڈر کے زمرے میں آتے ہیں، جو جنس سے اوپر ہیں۔ ان کی ایک تنظیم ہے، یہ آپ کو موبائل سکرین پہ ان کے باقاعدہ بینر بھی دکھائی دیں گے، انہوں نے جو کوسے قزح کے سارے رنگ ہیں نا، یہ اپنا سمبل بنایا ہے۔ ان کی LBGT تنظیم نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو مان لیا گیا ہے، انہوں نے اس کو بہت بڑی فتح قرار دیا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے کیا لکھا کہ جی پاکستان کے اندر قانوناً ہم جنس پرستی کی شادی منع تھی، لیکن اب اس فتوے کے بعد جائز ہو۔ استغفر اللہ، یہ کس طرح کا پروپیگنڈا ہے، اور ہم نے کیسے راہ ہموار کر دی ہے ہم جنس پرستوں کی۔ تو جی علماء کا خدشہ بچا ہے، درد رکھنے والوں کا، سینیٹر مشتاق صاحب کا، کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتا ہے، وہ اس کو قانونی شیلٹر دینا چاہتا ہے، اور آپ کے اس ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ بل نے راہ کھول دی۔ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو ترامیم متعارف کروائی ہیں اس میں انہوں نے پابند قرار دے دیا ہے
کہ اگر کسی شخص نے جا کر اپنی جنس تبدیل کروانا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تو یہ فیصلہ اس کی منشا پر نہیں ہونا چاہیے، صرف اس کی ول پر، رضا پر، وہ کہہ دیا جی اس نے جی کہ میں یہ چاہتا ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، میڈیکل بورڈ ضروری ہو، ڈاکٹرز کا ایک پینل بنے، ایک سرجن ہو سینئر مرد، ایک خاتون سرجن ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو، ایک سینئر اوپر میڈیکل ڈائریکٹر ہو، اور ایک ماہر نفسیات ہو، جائزہ لے، اپنی رپورٹ دے، اگر وہ ریکمینڈ کریں تو پھر جنس تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس پر کیا اعتراض ہے؟ کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ اس پہ شور مچ رہا ہے۔ یو کے اندر ان کا ایکٹ ہے ٹرانسجینڈر کا 2004، وہاں اگر کوئی شخص جا کے کہتا ہے نا کہ میں اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو 2 سال انتظار کا کہا جاتا ہے، اس کو ڈاکٹرز کی زیر نگرانی چھوڑا جاتا ہے، ماہر نفسیات کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جی، جو فیلنگز کی بات کرتے ہیں کہ احساسات، خیالات کی، امریکہ کے اندر کیلیفورنیا یونیورسٹی نے رپورٹ کیا کہ 7 لاکھ امریکن ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، مرد سمجھتے ہیں کہ ہم عورتیں ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم مرد ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ طور پر نفسیاتی عارضہ ہے، یہ بیماری ہے، اس کو باقاعدہ طور پر ماہرین نفسیات نے ایک مرض لاحق ڈکلیئر کیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ملال ہے، آپ کو جنس کا ملال ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ماہر نفسیات کے پاس جا کے جس لوگوں کو جی ایک مرد ہے، مجھے فیلنگز عورتوں کی آ رہی ہیں، ایک عورت ہے وہ کہتی ہے مجھے فیلنگز مردوں کی آ رہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جا کے آپ آپریشن کروائیں گے اور اپنا جو ہے جنس تبدیل کر لیں گے، یا نادرہ کے پاس جائیں گے اور جا کے آپ مرد کی جگہ عورت، عورت کی جگہ مرد لکھوا لیں گے۔ یہ انتہائی بھیانک سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ اب ناظرین، جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، گلا کرتے ہیں کہ جی پڑھے بغیر اعتراض اٹھا دیے، سوال یہ ہے کہ بل سارا پڑھ لیا ہم نے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، سارے پہلو۔ اب میں آخر میں صرف آپ کو اس کے اسلامی حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ ایسے بل کا ہماری پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے پاس ہو جانا، یہ تازیانہ ہے ہمارے منہ پر۔ پارلیمنٹیرینز کے ایمان نہیں ہے، انہوں نے ایسا بل کیوں پاس کیا جو اسلامی نظریات سے متصادم ہے؟ سینیٹر مشتاق صاحب کی ترامیم کو بھیجا گیا اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو جینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 ہے یہ اسلام سے متصادم ہے، ٹکراؤ رکھتا ہے اسلام کے ساتھ۔ تو پھر آپ کیسے اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو درست قرار دیتے ہیں؟ تو ناظرین، سوال یہ ہے، اب یہ ہمارے سب کے ایمان کا ایک بڑا کڑا امتحان آ چکا ہے، ایک آزمائش ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی جماعت خود سے اس کو مبرہ قرار نہیں دے سکتی۔ سینٹ سے بل پاس ہوا، قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا، ساری جماعتیں برابر کی شریک ہیں، میں کہہ رہا ہوں ساری جماعتیں برابر کی شریک ہیں۔ بڑے بڑے علماء بھی تھے ان پارلیمنٹ کا حصہ، بڑے بڑے آستانوں والے، بڑے بڑے جبہ و دستار والے، بڑے بڑے پیر خانوں والے، یہ سب برابر کے اس گناہ میں شریک ہیں۔ یہ کیوں نہیں بولے؟ انہوں نے اس وقت صدائے احتجاج بلند کیوں نہیں کی؟ اور آج ان کی زبانوں پر تالے کیوں پڑے ہیں؟ آج یہ خاموش کیوں ہیں؟ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے خداوند کے احکامات رکھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، ایکٹ، بل تو چھوڑ دینا، پامالی پاکستان میں کتنی ہو رہی تھی خواجہ سراؤں کی، مجھے بتائیں۔ یہ خود ایک دوسرے کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی وضع اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی وضع اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ انہوں نے کہا، حضرت عمر نے بھی ایک ایسے شخص کو گھر سے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے زنانہ صورت اختیار کرنے والے مردوں اور مردانہ صورت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے مسند احمد سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک محنث کو لایا گیا جس کے ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا عورتوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ منورہ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ رضوان اللہ کرام اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ فرمایا نہیں، مجھے مسلمانوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ سنن ابو داؤد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتی ہیں کہ ایک خواجہ سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورت کی جسمانی ساخت کے بارے میں گفتگو کرتے سنا۔ فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔
تو جناب مجھے بتائیں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرما دیا ہے کہ شیطان مردود کو جب مردود قرار دیا گیا، اس نے کہا مجھے مہلت دے دیں، میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اور اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا کہ وہ جو خلق ہے قدرتی اس میں تغیر کریں گے، یعنی اللہ نے جو ساخت بنائی تھی نا اس میں تبدیلیاں کریں گے، مرد عورت بنے گا، عورت مرد بنے گی. ناظرین، یہ آج کی اس ویڈیو میں نے غیر جانبداری سے آپ کے سامنے یہ حقائق رکھ دیے کہ یہ بل ہے کیا، پیش کس نے کیا، منظور کس نے کیا، برابر کا شریک کون ہے اس گناہ میں، اور اب اس بل پر اعتراضات کیا ہیں. آخر میں صرف یہ کہتا ہوں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، خواجہ سراؤں کے حق دیے جائیں، ان کو نوکری ملے، ان کو تحفظ ملے، ان کو زندہ رہنے کے سارے حقوق ملیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ حق دے دیا جائے کہ جس کا دل کرے صرف اپنی مرضی پر اٹھے اور جا کے کہے کہ میں مرد ہوں لیکن میں عورت بننا چاہتی ہوں، عورت کہے کہ میں عورت ہوں لیکن مرد بننا چاہتی ہوں، اس سے اندازہ کریں اس آنے والے طوفان کا. ابھی بھی وقت ہے، اجتماعی توبہ کریں، گڑ گڑائیں رب کے حضور، رجوع کریں اس بل سے، اور اس بل میں جتنی متنازع شقیں ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب کو دعوت دیں. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ. اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. سلامت رہیں.